अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ड्रामे के बारे में बात हो रही थी कि उसमें स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही अहम चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी चीज़ की है एक प्रोडक्शन के अंदर, इसी तरह मैं समझता हूँ कि स्टेज ड्रामा हो या फ़िल्म हो या इसी कॉमेडी या दूसरा बेशक क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट्री हो, आप अगर बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट पे तवज्जो दे के उसको निखार लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने 75% सक्सेस जो है वो अचीव कर ली है। अब इसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ फिर रोल आता है डायरेक्टर का, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ये बेशक ये बहुत अहम चीज़ है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पहले नंबर पे भी स्क्रिप्ट, दूसरे नंबर पे भी स्क्रिप्ट, तीसरे नंबर पे भी स्क्रिप्ट, लेकिन ये बहरहाल एक बेजान चीज़ है। इसमें जान किसने डालनी है? इसमें जान डालनी है अदाकारों ने और उनका जो लीडर है, डायरेक्टर, उसने इसको एक ऐसी प्रोडक्शन की शक्ल देनी है जिसे फिर तमाशाइयों के सामने पेश किया जा सके। तो एक अच्छा डायरेक्टर किसी बुरे स्क्रिप्ट को भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन का रूप दे सकता है। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है और सब मानते हैं इस बात को। कैसा होता है बसा औकात। लेकिन अगर एक अच्छा स्क्रिप्ट हो और उसको डायरेक्टर अच्छा ना मिले, तो फिर बात नहीं बनती। आगे सारी बातें जो हैं वो फिर डायरेक्टर ही से शुरू होती हैं। डायरेक्टर उसकी फिर एक अपनी इंटरप्रिटेशन भी करता है स्क्रिप्ट की, जो हो सकता है राइटर की इंटरप्रिटेशन से कदरे मुख्तलिफ हो या डेविएट कर रही हो उससे, लेकिन वो उसके उसके थीम को, उसके मुद्दा को, जो वो कहना चाहता है राइटर, वो उस पे कारबंद रहता है कि उसको पहुंचाना है लोगों तक। तो इसी तरह फिर डायरेक्टर जो है वो एक्टर्स को चूज़ करता है कि कौन से रोल के लिए कौन सा अदाकार मुनासिब रहेगा। ये भी एक स्टेप होता है जिससे वो प्रोडक्शन को शेप इख्तियार कर रही होती है। तो अब जो मैंने एमेच्योर और प्रोफेशनल प्रोडक्शंस में फ़र्क सीखा, वो ये था कि एमेच्योरिश प्रोडक्शंस जो हैं उनको रूल्स का ज़्यादा पता नहीं होता और जो प्रोफेशनल हैं उनको बहुत अच्छी तरह से रूल्स का पता होता है और फिर वो उसको अपने अपने प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके अंदर। अब मिसाल के तौर पे कहते हैं कि एक्शन इज़ लाउडर देन स्पीच। एक तो इसके वो अदबी मानी है, लेकिन थिएटर के ऊपर ये रूल बहुत फोर्सफुली अप्लाई हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर दो एक्टर स्टेज पे हैं और वो
ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مکالمہ کر رہے ہیں، اور وہ مکالمہ جو ہے وہ لازمی ہے کہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ اس ڈرامے کو اس کو سمجھنے میں ان کو مدد حاصل ہو، اور وہ ایک پھر تیسرا ایکٹر جو پیچھے کھڑا ہے، تو وہ اگر اس کو رولز کا نہیں پتہ، اور جس نے یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کیا ہے اسے بھی رولز کا نہیں پتہ، اور وہ ادھر کھڑا ہوا کوئی ایسے ہی ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیتا ہے یا ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگوں کی توجہ اس کردار پہ چلی جائے گی، اور جو وہ منشا ہے اسکرپٹ کا کہ یہاں پہ جو مکالمے بولے جا رہے ہیں وہ آڈینس کو فورسفلی کنوے ہوں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے فرق رولز کو سمجھنے میں اور نہ سمجھنے میں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک اور رول ہے کہ آپ جو اسٹیج کے اوپر موومنٹس کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اسپرٹ آف دا موو جسے کہتے ہیں۔ آپ نے بس ویسے نہیں آنا اور ادھر کبھی بیٹھ جانا، کبھی اٹھ جانا، کبھی چل پڑنا ہے، کبھی کسی کیریکٹر کے نزدیک آ جانا، کسی سے دور چلے جانا، یہ سب بہت پلانڈ ہوتا ہے۔ تو جہاں پلانڈ نہیں ہوتا وہ امیچورش ہوتا ہے، جہاں یہ سب پلان کر کے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے کوئی ایک ایکٹر کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ کو کوئی خبر دی ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ اس میں کچھ جو جس نے سنی ہے خبر اس کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں ہے، تو وہ اداکار پھر اگر بڑی وگرس موومنٹ شروع کر دے تو اس کے ساتھ جائے گی نہیں وہ بات۔ ہاں البتہ اگر وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھ جائے، جیسے کہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں یا ان میں کمزوری آ گئی ہے، تو یہ بہت قرین قیاس ہوگا اور یہ ایڈ اپ کرے گا اس میسج کو کنوے کرنے میں۔ تو اس لیے اسے پھر وہ اسپرٹ آف دا موو کہتے ہیں۔ اب جو امیچورشن جیسے ہم پہلے جو کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کوئی اسپرٹ آف دا موو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو چنانچہ ہم غیر ضروری طور پہ ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے۔ آج میں نے ایک مکالمہ ایک شو میں سینٹر آف دا اسٹیج بولا ہے، تو دوسرے دن میں ہو سکتا ہے لیفٹ آف دا اسٹیج کھڑے ہو کے یہ مکالمہ بول رہا ہوں، تیسرے دن رائٹ آف دا اسٹیج، چوتھے دن بیک آف دا اسٹیج چلا جاتا ہوں وہ، یا پھر اگلے ایک شو میں نے وہ مکالمہ کھڑے ہو کے بولا ہے تو دوسرے شو میں ٹہل ٹہل کے بول رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں، پروفیشنل پروڈکشن سے ہوتے ہیں، اس میں ہر چیز از ویری ویری کیلکولیٹڈ۔ تو اسی طرح وہ جو اسکرپٹ ہوتا ہے اس کی جو تھیم ہوتی ہے اسی کے مطابق پھر اس کے کردار بھی وہ ڈرامہ نگار نے بنے ہوتے ہیں اس میں، تو چنانچہ وہ پھر ان کو بھی اسی طرح سے کاسٹ کیا جاتا ہے مناسب اداکاروں کو لے کے۔ اب کوئی اگر ہائی سوسائٹی کا کوئی کریکٹر ہے تو اسے آپ دکھا دیں کہ کوئی
مدقوق شخص ہے تو وہ کریکٹر کے ساتھ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. البتہ کوئی خاص وجہ ہو تو پھر کوئی مدقوق شخص اس میں دکھائیں آپ تو کچھ اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ آپ ہیلدی تنومند اداکار کو اس میں ڈالیں گے جس کے پاسبلی گال بھی سرخ ہوں اور وہ اس میں انرجی بھی ہو, اس میں کانفیڈنس بھی ہو, اور وہ اسی طرح اس کا چال ڈھال بھی ایک کانفیڈنٹ شخص کی ہو تو وہ پھر اس میں جچے گا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو پھر جب پتہ چلا تو بہت زیادہ فرق محسوس ہوا. چنانچہ پھر جو اس کے بعد میں نے پروڈکشن کی ان میں اور پہلے والی پروڈکشن کے اندر بہت فرق پڑ گیا ٹیکنیکلی اسپیکنگ. تو اسی طرح پھر اداکاری جو ہے وہ بھی آپ جب کسی کریکٹر کو کرتے ہیں تو ایک اداکار کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کریکٹر کو اچھے طریقے سے سمجھے کہ اس کریکٹر کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ایک ایکٹر کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے وہ کس زمانے میں لیو کر رہا ہے, کون سا دور ہے جس کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے, اور وہ پھر کس سچویشن میں مبتلا ہے, اور پھر اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر وہ اداکار جو ہے اس کریکٹر کو کنسیو کرتا ہے, اور پھر ایک اچھا اداکار جو ہوتا ہے وہ اپنی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات اور اپنے گیٹ اپ اور اپنے ملبوسات کے ذریعے اس کریکٹر کو خوبصورتی سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ایلیمنٹس ہوتے ہیں تھیٹریکل پروڈکشنز کے اندر. جو پروفیشنل جو ہیں جن کا جو مائنیوٹلی اس کو آبزرو کرتے ہیں, رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی پروڈکشن ہے جس کو ہم نے تماشائیوں کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ان کے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ اس نے پروڈکشن نے آگے بڑھنا ہے. خاص طور پہ میں تھیٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو وہ پھر جب اپیئر ہوتے ہیں اسٹیج پہ تو آڈینس کے ریئیکشنز کا ان کے رسپانس کا ان کو پوری طرح سے ادراک ہوتا ہے, اور وہ اس کو آڈینس کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹر اگر خود بھی ڈرامے کے اندر کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ پھر الگ بات ہے, ورنہ وہ پھر ہر وقت پیچھے کھڑا ہوا اپنی پروڈکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اداکار کس طرح سے آڈینس کی پلس کو محسوس کر رہے ہیں, اور آڈینس کس طرح سے ریسیو کر رہی ہے, اور اس کو ریسیو کرنے کے بعد کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. گیو اینڈ ٹیک ٹھیک چل رہا ہے. پھر ڈرامے کا ایک ٹیمپو بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سین 10 منٹ کا ہے
جو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے ڈائریکٹر نے، تو پھر اسے 10 منٹ کے اندر ہی ختم ہونا چاہیے. وہ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی 8 منٹ میں ختم ہو جائے اور کبھی 12 منٹ میں ختم ہو جائے. نہیں، اس کو ہر روز ساری کیلکولیشن کے حساب سے 10 منٹ میں ہی ختم ہونا چاہیے. البتہ مائنیوٹلی اگر کہا جائے تو تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ کل آڈینس ذرا ڈفرینٹ تھی، آج ذرا ڈفرینٹ ہے، تو چنانچہ چند سیکنڈز کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن رہے گا وہ 10 منٹ ہی کے ارد گرد. تو یہ چنانچہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں، اور زیادہ تفصیل سے بات ہوگی ان پہلوؤں پہ تھیٹر کے، ڈرامے کے. تو تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.